बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इर्ताश पाया जाता है। बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के मामले पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने मंगल को एक दफा फिर अडियाला जेल जाने का ऐलान कर दिया है और अगर उस दिन उनकी मुलाकात नहीं तो उनके मुताबिक फिर एहतजाज और धरना भी हो सकता है। दूसरी तरफ आज वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को दहशत गर्दी के संगीन चैलेंज का सामना है, लेकिन वहां पर दहशत गर्दों पर गिरफ्त डालने के बजाय वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल नारे लगाने में मसरूफ हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए उनकी गुफ्तगू का मुंतखब हिस्सा आपके सामने रखते हैं। अगर ये नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां रजिस्टर हों, कुछ नहीं तो 800 अरब रुपए का ये तखमीना लगाया गया है कि वो कौमी खजाने में आ सकते हैं। अगर ये आपका टोबैको माफिया टैक्स देना शुरू कर दे तो 500 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स इनसे कलेक्ट हो सकता है। टिम्बर, मार्बल, पत्थर अलग है। इसके अलावा इलीगल इनसे ट्रेड चल रही पूरे सूबे में। ये सारा पैसा टेररिज्म को जा रहा है क्योंकि जो तहरीके इंसाफ के सियासी लोग बरसरे इक्तदार हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी जेबें भरी जाती हैं और वो टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं कि हमारी ये इलीगल ट्रेड चलता रहे, पैसा आता रहे, टेररिस्ट को जाता रहे ना। हमारी इलीगल ट्रेड को आपने कभी देखा है? टेररिस्ट फौज पे हमला करेंगे, टेररिस्ट पुलिस पे हमला करेंगे, टेररिस्ट स्कूलों पे हमला करेंगे, मगर कोई टेररिस्ट इन पे हमला नहीं करता जिन्होंने ये ड्रग की ट्रेड शुरू की हुई है, क्योंकि वहां से पैसा आता है। आपने देखा कि ये जो तीनों बहनें हैं इमरान अहमद याजी साहब की, ये 9 मई को भी कोर कमांडर हाउस में मौजूद थी, मगर अभी तक इनको कैफरे के इब्दाद तक इसलिए नहीं पहुंचाया गया कि ये विक्टिमाइजेशन का रोना ना रोएं कि जी बहनों को अंदर कर दिया। मेरे से अगर पूछा जाए लीगल ओपिनियन, इनकी मौजूदगी साबित है। ये 9 मई को वहां मौजूद थी, ये जत्थों को लेकर वहां पर गई थी और ये वहां नजर आ रही है कैमरों के सामने कि ये 9 मई को तीनों बहनें वहां मौजूद हैं। आज जब ये ड्रामा रचाया जा रहा है, इसकी वजह है तहरीके इंसाफ को जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है जंग के बाद, मार्का हक के बाद, ये इनको हजम नहीं हो रही। इंडियन टीवी पे आने का और क्या मकसद है? पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ सिर्फ एक मकसद है कि अटेंशन डाइवर्ट सारी की जाए दहशत गर्दों के ऊपर से ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके। जी, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। आपके इल्म में यह भी है कि बानी चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा नौरीन खान साहब और अलीमा खान साहबा ने भारतीय चैनल्स पे भी इंटरव्यूज़ दिए हैं और ज़ाहिर बात है भारतीय चैनल एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म है जब पाकिस्तान के हवाले से वो गुफ्तगू करते हैं और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही मार्का हक के दिनों में और उसके बाद से अब तक। इसके साथ साथ एक तो पार्टी का मौक़िफ़ दिया, थोड़ी सी धमकी आमेज़, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा धमकी आमेज़ गुफ्तगू भी की। इसका क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और क्या ये स्ट्रेटजी काउंटर प्रोडक्टिव होगी, ये भी हम आज की रिसर्च में सवाल उठाएंगे। फिर हरिपुर बाई इलेक्शन, उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया है कि मुबैना धांधली के इल्ज़ाम की इंक्वायरी कराई जाएगी और क्लास 4 से लेकर डीसी तक जो है उनसे पूछ परतीछ होगी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से वजाती बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि ऐसी सच कोई कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन या जो मुतल्लिका फोरम है ट्रिब्यूनल वहां पर अभी तक नहीं पहुंची और ये जो इंक्वायरी का ऑर्डर है ये महज इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। ये जो जैसे मैंने प्रोग्राम में इस वीक में कहा था, मौसम सर्द है लेकिन सियासत गर्मा गर्म है। क्या वो रास्ता हो सकता है कि जो सियासी माहौल है उसको ठंडा किया जाए? कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से उज़मी किस हद तक सदाकत है, ये तमाम नुकात रखेंगे और इसके लिए प्रोग्राम के पहले से में हमें बड़ा पर्टिनेंट और नुमाइंदा पैनल जो है वो जो है मैं उनका तारुफ आपसे करा दे। तो हमें ज्वाइन किया जनाब अली गौहर बलोच साहब ने, आप मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के मरकज़ी रहनुमा में आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया जनाब नदीम कुरैशी साहब ने, मेंबर पंजाब असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया रज़ा हारून साहब ने, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। तीनों मौजूद मेंबरों को फॉर्मल वेलकम। प्रोग्राम सच तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगा नदीम कुरैशी साहब आपसे। नदीम साहब, अब मंगल को दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया है कि वो अडियाला जेल आएंगे और मुलाकात की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने जो काविश की हैं 8 मरतबा मुलाकात नहीं हो सकी। आप समझते हैं कि मंगल को फैमिली डे है और थर्सडे को आपके जो खान साहब के लॉयर्स हैं वो मिलते हैं, दोबारा मंगल को आना और पहले भी जुमेरात को आए थे तो शब इधर ही गुजारी पिंडी में,
خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے وہ بڑے سنگین ہیں. وہاں پر کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو ہم نے شیئر کی اس میں بتایا گیا کہ کس طرح افغان جو باشندے ہیں وہ تشکیلوں کی صورت میں آتے ہیں، اور چاہے وہ فیڈرل کانسٹیبلری پشاور میں حملہ ہو، خودکش، یا اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے فٹ پرنٹس وہاں جا کر ملتے ہیں. تو دوبارہ سے چیف ایگزیکٹو کا اسلام آباد پھر اڈیالہ جیل آنا، کیا پارٹی کی ہائرارکی موجود نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ ایز اے چیف ایگزیکٹو اپنا کردار ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین، قانون، دستور ہر شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی طرح سے کسی مقدمے میں نامزد ہو جائے اور اس کو جیل جانا پڑے تو اس کے ساتھ ایک خاص سلوک ہوگا. وہ جیل مینول میں بھی ہے. عمران خان صاحب پاکستان کی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں جس کی جو آج ایک صوبے میں حکومت میں ہے، کچھ سال پہلے 3 صوبوں میں اور مرکز میں حکومت میں تھی. سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے. کوئی ان پر منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے، کوئی ان کا ایسٹس بیونڈ بین کا کیس نہیں ہے، کوئی پاکستان کے اثاثے بیرون ملک منتقل کرنے کا کیس ان پر نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا ہوئی وہ کیا کیس ہے خاص سر؟ آئیڈیالوجی کی وجہ سے جیل میں رکھنا آج کے حکمرانوں کی ندیم بھائی، مجبوری بنا ہوا 190 ہے. ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ کیا ہے سر؟ پھر اس میں سزا ہوئی بھی ہے؟ شاہ صاحب میں دیکھیں، میں آپ جیسے شستہ، شائستہ اور خوبصورت انسان سے توقع رکھوں گا کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ اس وقت کہیں اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی خان صاحب کے کسی فیملی ممبر کی یا ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل ہو گیا ہو. وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا. وہ تو اب ایک قادر ٹرسٹ، القادر ٹرسٹ کے نام سے ایک یونیورسٹی خان صاحب نے بنانے کی غلطی کی. میں تو غلطی نہیں کہتا، انشاءاللہ دونوں یہ جہاں آپ کے منہ سے نکل تو نہیں گئی کہ ٹرسٹ بنانے کی غلطی؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو ایک آئیڈیالوجی تھی کہ وہاں پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعلیم دی جائے گی، اور ابھی وہاں تعلیم لوگ حاصل کر رہے ہیں. یونیورسٹی بنی ہے، فیکلٹیز بنی ہے، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ جس کا بار بار آج کے حکمران، چونکہ حکمرانوں کے پاس پبلک ویلفیئر کا کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے جو وہ لوگوں کو دے سکے. وہ ظاہر ہے اپنے اپوننٹ کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف انہوں نے ٹرمینالوجیز یوز کی ہوئی ہیں. جب لاسٹ ٹائم پنجاب میں گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی، تو میں بطور ایک ترجمان کے اس وقت کے چیف منسٹر کے میڈیا پر آیا کرتا تھا. مجھے لفظ سننے کو ملتے تھے اے ٹی ایم، مجھے لفظ سننے کو ملتے تھے شوگر مافیا، مجھے لفظ سننے کو ملتے تھے مانم جبا کیس. اب دیکھیں حالات کی ستم ظریفی، جن کریکٹرز کو یہ لوگ اس وقت ٹارگٹ کیا کرتے تھے آج کے حکمران، وہ تمام لوگ آج ان کی کیبنٹ کے پارٹ ہیں، ان کے فیصلہ سازی میں وہ لوگ شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا حق ہے کہ ان کی فیملی ان سے ملے. نہیں، فیملی کی میں بات نہیں کر رہا، میں سر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے سوال رکھ رہا ہوں. جی میں گزارش کر رہا ہوں سر. دیکھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اور پاکستان کا ایک کامن شہری، آپ یہ مائک لیں پی ٹی وی کا اور اسلام آباد میں 100 لوگوں کا انٹرویو کریں، آپ کو 98 لوگ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ان کا حق ہے، ان کو ان سے ملاقاتیں ہونی چاہیے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں شاہ صاحب، ہماری سیاست میں آج ماضی میں جتنی گندگی رہی، آج وہ لوگ حکمران ہیں جس طرح سے بھی حکمران ہے. وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، وہ میں نے بھی کرنی ہے، تاریخ دان بھی اس پہ لکھے گا، لیکن وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں 40 سال سے مختلف صورتوں میں آپ ایسے یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں وہ نویں دفعہ آئیں گے، اگر وہ ملاقات پہلے فیملی کی ہو جائے، ان کی ہمشیراؤں کی ہو جائے، لائرز کی ہو جائے، ان کی ہو جائے گی، کیا ان کی اولین ذمہ داری بالکل پی ٹی آئی کے نامزد کردہ سی ایم ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، لیکن جب آپ چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں تو آپ کی اولین جو ذمہ داری ہے وہ خیبر پختونخوا کے 4.5 پونے 5 کروڑ عوام کے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہے نا سر؟ جائز بات آپ کی، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. سہیل آفریدی صاحب نے جو صوبے کے معاملات ہیں، جو وہاں کا انضام و انفرام ہے، اس پہ ان کی بھرپور توجہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جتنی تکالیف برداشت کی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس کی مثال وہ خود آپ ہے. ہم پورا ملک ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. ہم اپنی افواج کو جو دشمنوں سے نبردآزماں ہیں، خواہ وہ افغانستان بارڈر سے ہو، خواہ وہ انڈین بارڈر سے ہو، ہم پوری قوم، پوری جماعت ان کے ساتھ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کی خواہش کیا ہے، پاکستان کے کامن آدمی کی خواہش کیا ہے. اب رضا ہارون صاحب میرے بھائی ہیں، یہ بھی ایک بڑا شائستہ نام ہے پولیٹکس کا. کسی بھی پولیٹیکل ورکر سے پوچھیں، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا. نواز شریف صاحب بھی قید میں رہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی قید میں رہی، زرداری صاحب بھی قید میں رہے. سیاسی لوگوں کے ساتھ یہ معاملات اس ملک میں چلتے رہے، نئے نہیں ہے. ہاں، نئی ایک چیز ہے
کہ ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے پورا نظام آئین کا حلیہ بگاڑا گیا. ذرا اس پہ آتے ہیں سر، وہ اس پہ دوبارہ آئیں گے، آئین کے بنائے حلیے گئے. پہ دوبارہ بات کریں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا علی گور بلوچ صاحب، رضا ہارون صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. علی گور بلوچ صاحب، چونکہ ظاہر بات ہے آپ لوگ ڈرائیونگ سیٹ میں فیڈرل گورنمنٹ میں، آج وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس وہ کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وہ غیر قانونی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے گفتگو سنی ندیم قریشی صاحب کی، وہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ، بلکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے نامزدہ جو ہے کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں. ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ملاقات اگر ہو جائے تو یہ جو ایک نان ایشو سے ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن رہا ہے، یہ از خود ختم ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے، میں نے قریشی صاحب کی بات سنی ہے جی، اور جہاں تک یہ سارا معاملہ ہے اس کے 2-3 پہلو. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے یہی کویسچن کیا گیا جو آپ نے مجھ سے کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں کتنے دن جیل کے اندر میری اہلیہ سے بھی میری ملاقات نہیں ہوتی تھی. میرے عزیز و اقارب، میرے وکلا، میرے سیاسی دوست، انہوں نے درخواستیں دیں، عدالتوں میں درخواستیں دیں، لیکن ملاقاتیں نہ کروائیں گی. اور جیل کے اندر ایک قسم کا جو ٹارچر کیا جاتا تھا، ٹارچر مین یہ ہے کہ جس طرح سے میٹرس نہ دینا، کوئی اوپر بلینکٹ نہ دینا، کوئی حتیٰ کہ وہ تو کہتے چینی پھینکی جاتی تھی تاکہ کیڑیاں چڑھیں ان کے اوپر، اس طرح کے اوچیت کنڈے. اور بانی پی ٹی آئی خود کیمرے لگوا کے چیک کرتے تھے. جیل مینول کی اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. انہیں بڑا پتا ہے کہ جیل مینول میں کیا لکھا ہوا ہے. اگلا سوال صحافی نے ان سے یہ کیا کہ کیا وہ مطلب ہے کہ ٹھیک تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ٹھیک تھا کہ جیل مینول میں جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں سے، اس کی اجازت تھی. اس کے برعکس بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا تو اگر آپ کو تو یقیناً چاہیے آپ اپنے پروگرام میں آپ کے پاس آپ بھی لسٹ سامنے رکھ کے بتائیں میرے بھائی قریشی صاحب کو اور دیگر سننے والوں کو کہ جب سے وہ قید ہیں انہوں نے کتنی ملاقاتیں کی ہیں، کتنے سیاسی لوگوں سے کی ہیں، کتنے وکلا سے کی ہیں، کتنے مطلب ہے کہ دیگر علی امین گنڈاپور صاحب سے ہوتی رہی ہے سر؟ ہوتی نہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کے اوپر پابندی ہے. وہ انہوں نے ایکچولی جیل کو ایک سیاسی ڈرائنگ روم میں تبدیل کر دیا ہے. اچھا. اور اگر آپ جیل کے اندر بیٹھ کے ڈائریکشنز یہ دے رہے کہ آپ نے فلاں لاک ڈاؤن کرنا ہے، آپ نے فلاں ڈیٹ کو جو ہے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونا ہے تیر والی لاٹھیاں لے کر، آپ نے تمام کے پی کے وسائل جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کے اوپر صرف کرنے ہیں اسلام آباد کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک ہے. اور خاص طور پر جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ اگر کہیں نا قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی ان کی بڑی نظر ہے. دیکھیں آپ کے پی کے کی صرف انٹرچینج نیچے اتر جائیں کے پی کے والا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس صوبے میں آ گئے جہاں پر ان کی 15 سال سے حکومت ہے. لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اسکولوں کالجز کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، کوئی یونیورسٹیز نہیں بنی ہیں، اور ہر طرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ دنیا کی کس جگہ پر لیکن علی بھائی ووٹ ان کو پڑتا ہے نا سر، تیسری مرتبہ جیت کے آ گئے نا سر. بات ووٹ کی نہیں، ووٹ کی بھی کلی آپ نے ہری پور، اگر ووٹ ان کو پڑا ہے تو یہ ہری پور میں کیوں آ گئے؟ وہاں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوگی اور انکوائری کرائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے دھاندلی ہوگی تو اس کے فارم موجود ہے، وہاں پر چلے جائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں سے جیت جاتے ہیں اسے تو کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، جہاں سے ہار جاتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر حلقہ ہم ہی جیتے ہوئے. تو ظاہر ہے یہ اس آپ کہہ لیں کہ اس خود فریبی کا تو کوئی تو سر جی اگر منگل کو ملاقات نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے نہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھے گا؟ کسی جیل مینول میں اگر لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات ضروری ہے تو پھر ضرور ہونی چاہیے، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو پھر بالکل نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وزیر اعلیٰ یہ نعرے لگائے کہ وہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا آنے سے پہلے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اب ان کو یہ چاہیے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں محبت عمران میں عشق عمران میں عشق عمران میں، تو وہ عشق عمران میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھتے ہیں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. میرا یہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی ساری باتیں کر کے یہ بھی بات رانا صاحب کی آپ کر رہے ہیں سر بھوک ہڑتال میں.
اور بالکل ادھر جیل کے سامنے بیٹھ جائیں اور بالکل کھانا پینا کچھ نہیں ہے انہوں نے. وہ اپنا جو انہوں نے ایک سلوگن دیا ہے اس پر کم از کم خود تو پورے اترے. چلے لیکن میں یہاں پر ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا. جی پتہ ہے میرے بھائی انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے, آپ کی پوری پارٹی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. آپ ٹاک شوز میں جاتے ہیں, آپ کو کیمرے کی اتنی بھوک ہے کہ آپ لوگ ٹاک شوز پہ جا رہی ہیں ان کی بہنیں, اور ادھر جا کر وہ میڈیا جو ہر وقت پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے, گالیاں دیتا ہے, آپ کی نفرت کی یہ عالم ہے مودیزم کا کہ وہ آپ کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. یہ بات میں نے کرنا ہے, سوال کرنا ہے. اور آپ ان کے ٹاک شوز کے اندر اور بیٹھ کر وہاں پر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہیں, گلے شکوے کر رہی ہیں. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا خبردار میں کسی اس میڈیا پر بات نہیں کروں گی آ کر انڈیا کے. اور مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اس میڈیا کے اوپر بیٹھ کر مارکہ حق کی کامیابی کی کوئی بات کی, اور یا کوئی ان کے جس طرح سے انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی تھی اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے اس کی مذمت کی انہوں نے بیٹھ کر؟ نہیں وہ نہیں کی. میں دوسرے راؤنڈ میں ہوں تو رضا ہارون صاحب کو ذرا یہ ملاقات کی بات کر کے پھر اس پہ کوئی ڈسکس کر لیتے ہیں. 9 مئی کے واقعات اور انڈیا کے چینلز اور جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کی تعریفیں کرنا, یہ تو پھر آپ کہے کہ آپ پاکستانی ہیں. اور جو پھر ادھر کالا دھن اور جو کے پی کے کی صورتحال ہے دہشت گردی کی, سر اس پہ آتے ہیں. علی گوہر صاحب آپ کا سر نکتہ آ گیا, میں چاہوں گا رضا ہارون صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں, پھر سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ بات کرتے ہیں. رضا ہارون صاحب سر آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ پہلے تو یہ ملاقات کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کی رائے لے لوں, اور پھر جو ظاہر بات ہے اس سے جڑی بھی سیاست ہے اس پر بھی بات کریں گے. رضا صاحب دیکھیے, اگر ملاقات کا قانونی جواز ہے اور ہر طرح کے پروسیجر ان کے پاس کاغذات ہیں, جیسا وہ کہتے ہیں کہ عدالت سے بھی اس کی اجازت ہے, تو کروا دینی چاہیے. اگر ملاقات کی تمام چیزیں مکمل ہیں, کیا ہو جائے گا مل لیں گے تو کیا بات ہو جائے گی ایسی. ایک نان ایشو کو ایشو بنا ہوا ہے سیاسی, اس کے اندر وہ دھرنے چل رہے ہیں, افراتفری چل رہی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ دوسری جانب جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے نوجوان آدمی ہیں سہیل آفریدی, ان کے لیے ایک میرا مشورہ ہے کہ بھائی اب آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں نا, پولیٹیکل ورکر ہوں گے لیکن آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں, آپ اپنا آئینی حلف کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں. اس آئینی حلف میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے جو آپ کے دفتری کام ہیں, آئینی کام ہیں, جو ذمہ داری ہیں, جو فیصلے ہیں, جو آپ نے کام کرنے ہیں, اس میں اپنی ذاتی مفاد کو اور کسی اور مفاد کو برتری سبقت نہیں دے سکتے. یعنی کہ آپ نے اپنے چیف ایگزیکٹو بہیو کرنا ہے, پرفارم کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب جب ایک چیف ایگزیکٹو سی ایم جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے خود ریاست کا نمائندہ ہوتے ہوئے, تو وہ بڑی معیوب بات ہوتی ہے, بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے. ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران ہیں, جنید صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ سیاسی رہنما ہیں, وہ یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ پھر تصور آتا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور ہم کے پی سے, تو جب وہ ہم کے پی والی بات کرتے ہیں سلامت آنے کی, تو پھر یہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور آ جاتا ہے, جو کہ خطرناک چیز ہے, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. یہ حساسیت ہے اس معاملات کی, تو ان کو بھی چاہیے تھوڑا احتیاط کریں. دوسرا دیکھیں, ہم یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بانی جو اندر بیٹھے ہیں وہ کس زبان کو پسند کرتے ہیں, کس شخص کو پسند کرتے ہیں جو وہ زبان استعمال کرے. تو سہیل بھائی کے لیے کہ بھائی آپ سے پہلے بھی جو لوگ ہو کے گئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں, بہت چڑھائی بھی کر دی تھی, 2-3 دفعہ وہ اسلام آباد پہ لے کر بھی آیا, لیکن آخر میں کیا ہوا, بانی نے تبدیل کر دیا نا ان کو. تو آپ بھی اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے, جو آپ کی آئینی حدود ہیں, جو آپ کی سیاسی حدود ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ تمام اپنے اقدامات کریں. باقی جہاں تک معاملات کی بات ہے, ملاقات کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی ہر جگہ ملاقات کرا دے. اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے دوستوں سے تحریک انصاف کے بیرسٹر صاحب سے رابطہ کریں, وہ کروا دیں گے یار, جو پوچھنا وچھنا آپ کے پاس. میں نے تو ان کو کل بھی پی ٹی آئی کے رہنما تھے, ان سے کہا تھا دوبارہ کابینہ میں لے لیں, پہلے وہی تو ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. کابینہ میں لے لیں, وہ اندر جا کے سینیٹر کے نام بھی وہی لاتے ہیں. 26 نومبر کی اطلاع بھی انہوں نے دی تھی, ساری باتیں تو وہ لے آتے ہیں بانی سے. بانی ان سے ہیپی بھی ہیں اور بانی جو ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. ہاں, بریک پہ میں نے جانا ہے قریشی صاحب, بریک پہ میں جانا ہے, لیکن اس رائے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں بیرسٹر سیف والی بات ان کا, وہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکال لیں؟ ایک جملے میں خارج کرنا چاہوں گا, آپ نے انڈین چینلز کے حوالے سے ہاں سر اس پہ بات کرنی ہے, بالکل بالکل. میں آپ سے ایک گزارش کر دوں,
इंडियन चैनल्स में जाना कोई मायूब नहीं है। आप भी, मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब भी, रजा भाई भी, हम सब लोग वहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। जब हमें कॉल करते हैं, हमने देखना ये है कि आप एक ऐसा एतराज लगाकर, नवाज शरीफ साहब की वो मुलाकातें जो उन्होंने घर में की है, कल बरखा रुत और वो पता नहीं कौन सी रुतें बाहर आई हुई थी इंडिया से, उसके हवाले से पूरा मीडिया खामोश है। एक मजलूम बहन अपने भाई की तकलीफ के हवाले से अगर कोई वो मीडिया इंडिया चैनल पे उनको जाकर बात कर क्यों रहा है, मजलूम बहन ने बयान कर दी थी सर? नहीं कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला सर नहीं मसला है हम ना, जब वो तो उस राई चैनल का से- पहाड़ हम बना देते हैं। देखिए, आपको पता है शाह साहब, वाकयात हम के जब उस दौरान चैनल पे- खान साहब के वो बारे में जी, उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी इंडियन चैनल्स ने? जुमला मेरा बात मुकम्मल होने दे। जी, जी। जब हम वहां जाकर अपने मुखालिफ से दलील से उसे बात मनवाते हैं तो हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ऐसा कोई मतलब इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सर, धमकी आमेज नवाज गुफ्तगू शरीफ भी साहब की ना खुशी कि में- जेल तोड़ देंगे नवाज और- शरीफ ने इंडियन सहाफियों को जाती उम्र में इनवाइट किया, क्या वजह थी? क्यों वो चीजें रिपोर्ट नहीं हुई? उन्होंने क्या गुफ्तगू की? पाकिस्तान पे इस वक्त अहम तरीन दिन है। मैं चाहता हूं कि ये सियासी तौर पे, जैसे रजा भाई ने भी फरमाया, चीजों को अब कूल डाउन होने की तरफ जाना चाहिए। सही। आज पाकिस्तान में किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, कोई भी वजह हो कि इस पे मैंने पहले भी कहा, फिर कहूंगा, ये बात इनका पीछा नहीं छोड़ेगी आज के हुक्मरानों का। ये जिंदगी भर इनके पीछे चलेगी बात। ये जैसा मर्जी कहे जी हम जीत गए, पाकिस्तान की आवाम ने इनको वोट नहीं किया, लेकिन इख्तियार इनके पास है। ग्राउंड रियलिटी ये है। ठीक। इनको अब सोचना ये चाहिए। और जो बैरिस्टर बाद साहब में- के हवाले से आपकी क्या राय? उनको ले लेना चाहिए? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, ये मेरी जमात का मैटर है। मैं समझता हूँ रजा भाई को ना जी, पीपल्स पार्टी को अगर अपनी मुशावरत से नवाजें, ये गवर्नर टेसोरी साहब को समझाएं कि वो ये फॉर्म 47 का जब राग लापते हैं, जब ये कहते हैं जी वोट किसी को डलता वो है, टिसोरी साहब निकलता इनकी कहीं साबका से है। जमात के हैं, पीपल्स पार्टी के नहीं, नहीं साबका है। जमात के होंगे, लेकिन इनकी इत्तेहादी जमात के गवर्नर तो है ना जी। ये रजा भाई बड़े शाइस्ता और शुस्ता और बड़ी नास्तालीक किस्म की उर्दू बोलते हैं, बड़े खूबसूरत इंसान है। ये बिलावल जरदारी साहब को मशवरा दे, जो उन्होंने 27 दिसंबर को अपनी वालदा की बरसी पर फरमाया था। आज वैसे कि हम यौम फॉर्म तासीस भी है 47 वाले पीपल्स नहीं पार्टी का, 30 नवंबर है। हैं। अच्छा, मेरी बात शाजिया मुकम्मल नहीं होने देते आप। जी, जी, बड़े- सर, बात बड़े कीजिए। सियाने हैं। बात कीजिए। ठीक है ना? रजा भाई फरमाए ना जी बिलावल जरदारी साहब को कि आपने जो 27 दिसंबर को कहा, आपने जो कहा बेनजीर भुट्टो साहब की बरसी पर कि जी ये इस्लामाबाद में फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, तो ये उनको समझाएं। मैं ठीक। बार इनका मशवरा अपनी कैडर को दूंगा। बैरिस्टर साहब बड़ा अच्छा है कि शानदार शख्स है, तो ठीक। वो अगर नामजद हो जाए और नुमाइंदगी करे तहरीक इंसाफ की तो कोई मसला नहीं है। पार्टीज में लोगों की पोजीशंस चेंज होती रहती हैं, लोग मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। ठीक। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा अनवार भाई, आपके जरिए आप तमाम पाकिस्तान के उन लोगों से जो अपने आप को सियासी कहलवाते हैं, जो जमहूरियत के नाम पर यहाँ बड़ा अरसा कुछ प्रोडक्ट सेलिंग करते रहे हैं, दिस इज द टाइम टू सपोर्ट डेमोक्रेसी। ठीक। दिस इज द टाइम कि आप अपने अपोनेंट को वही हक दें जो आप अपने बारे में तस्वुर करते थे। आप ना करें ये ज्यादती। अगर मुलाकात उनकी बहनों की हो जाती है, अब वो आइसोलेशन में है, ऐसा क्या उन्होंने जुर्म किया है? पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऐसा जुर्म किया है? यही किया ना कि आपसे मुख्तलिफ सोचते हैं, आपसे मुख्तलिफ राय रखते हैं। सर, इस पे दोबारा लौट के आते हैं, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। व्यूअर्स, वक्फे के बाद आएंगे तो अली गौहर बलोच साहब, नदीम कुरैशी साहब, रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। तीनों बड़े मारूफ सियासी रहनुमा और अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। दोबारा इस गुफ्तगू में एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। हुनर की रोशनी से जगमगाएंगे नौजवान, क्योंकि वजीर आजम के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेवटेक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, एलाइड सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल, एक्सपोर्ट रेडी ड्राइविंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल, माइनिंग एंड मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और लैंग्वेजेस के 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज। इस सुनहरी मौके से फायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक वजारत तवानाई का एक और आवाम दोस्त इक़दाम 118 जदीद सर्विसेज का आगाज। अब सारिफीन न जाएं बिजली दफ्तर, न बार बार के चक्कर। बिजली की खराबी, वोल्टेज कम या ज्यादा होना, नए कनेक्शन का हुसूल,
या हंगामी हालात में हॉटलाइन से फौरी राबता। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से किसी भी वक्त उर्दू या किसी भी इलाकाई जबान में कॉल मिलाएं और अपना मसला हल करवाएं। कॉल मिलाने के फौरी बाद मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आपकी शिकायत भेजी जाएगी। शिकायत के इंदराज के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पैकेज की सूरत में बिना बैलेंस कॉल मिलाने की सहूलत, नंबर मसरूफ मिलने पर कॉल बैक का ऑप्शन। अब न किसी जान पहचान की जरूरत, न सिफारिश कराने की जहमत, बस 118 मिलाएं और अपना मसला हल करवाएं। इसके अलावा पावर स्मार्ट ऐप से भी शिकायत के इंदराज और ट्रैकिंग की सहूलत। वजारत तवानाई, पावर डिवीजन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। जी वेलकम बैक साहब। अली गौर बलोच साहब, फॉर्म 47 की दोबारा बात की नदीम कुरैशी साहब ने, और वो कह रहे हैं खान साहब से अगर मुलाकात पहले हो रही थी तो अब दोबारा मुलाकात करवा दें। रज़ा हारून साहब भी कह रहे हैं कि अगर कानून इजाज़त देते हैं तो इससे पॉलिटिकल जो टेम्परेचर्स हैं वो कम हो जाएंगे। कुछ उन्होंने और भी बातें की हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से कि वो बरतानिया में है। वैसे आज वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का एक्स पे बयान भी आया है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और जो आइनी मामलात की बात की तरफ इशारा करते नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि वो प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो गया है और विद इन जो वक्त मुकर्रर पे वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, हरीपुर इलेक्शन में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन उस पर भी अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है। सर, ये कब तक ये पाकिस्तान में बहस चलती रहेगी? फॉर्म 45, फॉर्म 47, इलेक्शन कौन जीत गया कौन हार गया, इसकी कबूलियत? आपने खुद इतने इलेक्शन लड़े, जीते और हारे भी हैं। देखिए, बात ये है कि वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इलेक्शन पर रिजर्वेशन हो सकती हैं, हर किसी की हो सकती हैं। इंडिविजुअली हमारी भी मतलब है कि काफी हलकों में है जी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के कानून और आइन से बालातर हैं। जाहिर है आपको उन इदारों का एहतराम करना है। आपने उन चीजों को चैलेंज, जब डस्का में धुंध पड़ी थी और ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तो हम किधर गए थे? इनका दौरे हुकूमत था, हम अदालतों में गए थे, हम इलेक्शन कमीशन में गए थे। ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो हैं, इनको अपॉइंट इन्हीं के ये बानी पीटीआई ने किया था, इन्हीं के दौर में थे। तो जाहिर है उधर जाते हैं। और दूसरा, ये अगर इतने पॉपुलर थे, आपने देखा जिमनी इलेक्शन में इन्होंने बाइकआउट किया। बाइकआउट का क्या मतलब? ये मैदान से भाग गए, पता था कि हारने वाले हैं हर सीट। और उधर अच्छा, मजे की मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों की, मतलब जो ये टेक्निक्स हैं। कुरैशी साहब तो शरीफ आदमी है, भाई हमारे, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। जाहिर है एक मेरा बड़ा ताल्लुक है उनके साथ। ये जो अंजुमन सताइश बामी लग रही है, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं, और रज़ा साहब की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मेरे कुरैशी साहब मेरे भाई और दोस्त है ना, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा। और रज़ा हारून साहब से के भी हम बड़े कायल हैं, जाहिर है। मेरे ख्याल में फिर आप लोग जरा मैदान में उतरे ना, यहाँ तो ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा गर्म दिमाग जो लोग हैं वो आपस में उनका तनाव बना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जहां पर इन्होंने कॉन्टेस्ट किए इलेक्शंस, हर हलके में इन्होंने अब भी किसी न एक के ऊपर अपनी स्टैंप लगाकर जो है वो पीटीआई का कैंडिडेट बनाया हर हलके में, और उसकी कैंपेन भी चलाई, और बानी पीटीआई की तस्वीरें भी लगाई, पोस्टर भी लगाए, सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई। लाहौर और हरीपुर में 2 इलेक्शन भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किए बाकायदा ये करके। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन प्रोसेस से भाग गए। चले भले हारते जीतते, धांधली होती, मैदान से क्यों भाग गए? मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इनके ये कह तो सकते ना, अब 2 सीटों पे जो कह रहे धांधली हो रही, तो बाकियों पर भी ये बहाना बना लेते। असल ये है कि अब इनको पता है कि अब अवाम जो है वो मतलब है कि वो मार्का हक के बाद पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी दुनिया में इज्जत में जो इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान के खारजी महाज के ऊपर कामयाबियां हुई हैं, और जिस तरह से इनके दौर में तन्हाई का शिकार थे, जिस मुल्क को ये डिफॉल्ट देखना चाह रहे थे, जिस मुल्क में ये माइंस कह रहे थे बिछा के जा रहे हैं, वो मुल्क अब अपने फिर से पांव पे खड़ा होना शुरू हो गया है, आगे की तरफ बढ़ गया है। पूरी दुनिया के लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे
فیلڈ مارشل کی مطلب کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں اب ان سے ہضم نہیں ہو رہی. اور خاص طور پر وہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ اسی لیے انڈین میڈیا پہ گئی ہیں اور پورے انڈیا کا میڈیا. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی کھرن تاپر کو جو ہے انٹرویو دیا، برکھا دت کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا. جی بالکل، انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اگر انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو کوئی ان کے پاس انٹرویو لینے کے لیے آیا ہے؟ یہ تو پروپیگنڈا کرنے کے لیے ادھر گئے. آیا ہے کوئی ان کے پاس ان کا انٹرویو لینے کے لیے؟ یہ تو ادھر پاکستان کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کے لیے گئے. اور مجھے بتائیں انہوں نے کہاں پر اس کی مذمت کی ہے؟ اتنے کوئی چینل، وہ تو دیکھیں نا پلاننگ کے ساتھ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ایک کمپین میڈیا پہ چلاتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں تو ان کے اتنا چینل پہ نہیں آتا، وہ آپ کے لوگوں کو چینل کے اوپر بٹھا کے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو خیر ان سے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. فیئر پلے آڈیو بند کر دیتے ہیں پاکستانی جرنلسٹ کی. ان کا میڈیا ہے اور یہ ادھر رونے رو رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی. دوسری میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ کے پی کے کی کیا صورتحال ہے. منشیات کا گڑھ وہ ہے، سمگلنگ کا گڑھ وہ ہے، مافیا، ٹمبر مافیا اور وہ سگریٹ مافیا اور پتہ نہیں کون کون سا مافیا وہ ادھر ہے. دہشت گرد دندناتے پھرتے، دہشت گردوں کی سپورٹ کا بیانیہ ان کی پارٹی کا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ یہ مطلب ہے ایک طرف کہتے ہیں ہم محب وطن ہیں، معذرت کے ساتھ میں غدار کہنا تو نہیں پسند کرتا، کسی کے اوپر بھی کوئی سیاسی لیبل چلے اڑا ہوا ہے. 9 مئی کے واقعات نے پوری پارٹی تو نہیں لیکن ان میں کچھ لوگ اور ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے تو ثابت کیا ہے کہ وہ محب وطن نہیں ہے. رضا صاحب کے پاس میں رضا صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ نکتہ آ گیا تھا رضا راؤن صاحب. سر آپ بتائیے گا، آج چونکہ پیپلز پارٹی کو یوم تاسیس بھی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں مکالمہ ضرور رکھنا چاہیے. آپ حزب اقتدار میں آج حزب اختلاف میں ہیں، جیسے ابھی ندیم قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ 3-3.5 سال انہوں نے حکمرانی کی پنجاب میں. اب علی گڑھ بلوچ صاحب کی جماعت ہے، یہ وفاق میں تھے، پہلے علی گڑھ بلوچ صاحب اپوزیشن میں تھے، اب یہ اپوزیشن میں ہے. مطلب وقت جو ہے وہ اقتدار تو گھومتا پھرتا رہتا ہے، لیکن رابطہ کاری اور کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن چینلز ہونے چاہیے. کس طرح معاملات کو سیاسی طور پہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہاں تو میڈیا میں تو یہ بھی بحث ہو رہی ہے گورنر راج کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کے گورنر ہیں، آپ کی اس تمام ایشوز کے حوالے سے کیا ٹیک ہے؟ انور بھائی 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں جو پروگرام میں آپ کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی انکوائری آرڈر کرنے جا رہی ہے. جی یہ نا تجربہ کاری ہے. یہ ہمارے ندیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، علی گور بھائی ہیں، آپ ہیں. الیکشن جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہی نہیں جی، کانسٹیٹیوشن میں اس کا ڈومین ہی نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی تمام کانڈکٹ آف الیکشن جو ہے وہ آئینی ادارے کے تحت ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار موجود ہے، اس میں شکایت کا طریقہ کار بھی موجود ہے. اس میں کہیں پروونشل گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی طور پہ بھی انکوائری نہیں کر سکتے. وہ ان کو آئینی اختیار ہی نہیں ہے. تو میں جن کو مشیر ہیں نا، وہ پتہ نہیں کدھر ہمارے وہ افریدی جو ہیں بیچارے، وہ ینگ آدمی ہیں، وہ ان کو چڑھا کے ان سے بات کروا دی، وہ کر ہی سکیں گے. دوسری بات یہ کہ بھئی آپ کیوں کریں گے؟ دیکھیں نا، آپ کا جو امیدوار ہے وہ تو آزاد امیدوار تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار تو نہیں تھا. تو پی ٹی آئی کا ایک آزاد امیدوار کو کوئی بھی شکایت ہوگی، وہ ویسے آزاد امیدوار الیکشن کمیشن کو رجوع کرے گا نا. تو جب وہ یعنی مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے، اس نے شکایت ابھی تک نہیں کی ہے. لیکن رضا بھائی فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ پی ٹی آئی کی بیک تھے نا، وزیر اعلیٰ جلسہ بھی کیا، عمر ایوب صاحب کی وائف تھی. سر میں اس سے انکار نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا، آن پیپر تو وہ آزاد امیدوار ہے. جی آن پیپر آزاد ہے، آن پیپر آزاد ہے، وہ پارٹی کو امیدوار نہیں ہے نا. اور جب وہ پارٹی کے امیدوار نہیں ہے تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی ایک الیکشن میں اس فرد کے لیے بے شک ہو سکتا ہے اس کی شکایت ہو کہ میں دھاندلی سے ہارا ہوں یا ہاری ہوں، لیکن جب اس نے خود کوئی شکایت نہیں کی تو یہ تو مطلب مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہو گئی نا، کہ صوبائی حکومت کس شکایت پہ بات کر رہی ہے. تو ان کا ڈومین نہیں ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں کر لیں اور احتجاج کر لیں، اور ان کا حق ہے. یہ ہمارے ندیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زبردست انسان ہیں، بڑی بہترین کیمپین چلا سکتے ہیں، ان کے اور دوست نے کر سکتے ہیں. ایک اور ریلی نکال رہے ہیں، ایک اور ڈیڈ لائن کر لیں، فائنل کال کر لیں. آخر میں کیا کریں گے؟ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات چیت ہی کرنی پڑے گی نا. یہ کوئی چڑھائی سے یا کوئی ریلے نکالنے سے ایسا تو نہیں ہے کہ جی اگر آپ 50,000 یا 1 لاکھ آدمی لائیں گے تو کسی کتاب میں لکھا ہے کہ 1 لاکھ آدمی نکالیں گے تو بندہ رہا ہو جائے گا. نہیں لکھا ہوا. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ساری احتجاج کرنے کے بعد جو آپ کا حق بھی ہے، آپ نے ٹیبل پر آ کر ہی بات کرنی ہے، تو بجائے اس کے
کہ آپ وہ تمام اس رکت سے پوری قوم کو گزارے. آپ آج ٹیبل پہ آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو بار بار دیکھا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بات کی، آج بلاول صاحب کی آپ نے بات کی، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا دفتر سر فرائیڈے کو ویسے ان کا وفد ملا ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے. سر ہاں وہ ملا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ کچھ بھی کر لیں، یہ چاہے جتنی بھی ایکسرسائز کر لیں، اپنے جمہوری رائٹ کو ایکسرسائز کر لیں، احتجاج کر لیں، ریلیاں نکال لیں، آخر میں یہ معاملات جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے، اور اس کو آپ آئسولیشن میں مت لے کر جائیں. تو حکومت کی تو یہ کوشش ہے، حکومتی جماعتوں کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے. اب پی ٹی آئی کے دوستوں میں جو ایک پرابلم ہے نا، ندیم بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، وہ پرابلم ہے بانی کے علاوہ قیادت کی. جو ابھی ان کی قیادت دیکھتا ہوں، وہ قیادت مجھے جو ہے تجربے کار سیاسی لوگوں کی نظر نہیں آتی. اس میں وکلا نظر آتے ہیں، بیسٹر گوڑ صاحب ہیں، سلمان راجہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے اچھے وکلا ہیں، لیکن سیاسی تجربہ نہیں ہے، سیاسی انٹرلوکیٹرز نہیں ہیں. پارٹیوں کے درمیان ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے پاس جو تھے جہانگیر ترین صاحب تھے، پرویز صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مختلف جماعتوں میں انٹرلوکیشن کا کام کرتے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آپ کا اہم نکتہ ہے ٹورڈز دی اینڈ. ندیم قریشی صاحب، آپ خود بھی ایک بہت سیاسی آدمی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ معاملے کو اگر مذاکراتی میز پر بیٹھ کے کلیئر کر لیا جائے تو بہتر، کہ یہ طریقے تو آپ لوگ اپنا چکے ہیں سر، ان کا کوئی مطلب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی رہے ہیں سر ٹورڈز دی اینڈ سر. ایک بات آپ سے اور کر لوں، جی جی پلیز. جی رضا صاحب، ندیم بھائی کے علاقے کے ہیں جی، کہ اگر یہ آج صرف یہ کوشش کر لیں کہ جا کر شاہ محمود قریشی صاحب سے مشاورت کر لیں، کیونکہ بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ شاہ محمود قریشی کو ان کریں جو سیاست کو سمجھتا ہے. بالکل. کی قریشی صاحب لاسٹ ورڈ سر. دیکھیں شاہ صاحب، میں تو بالکل آپ کی بات کو بھی اور رضا بھائی کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا. مجھے تو 100% یقین ہے رکاوٹ کیا ہے سر اس پہ سر؟ 65% یوتھ کی پاپولیشن رکھنے والا ملک جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، یہ کو پی آئی اے کو اسٹیل مل تھوڑی ہے، یہ ایک ملک ہے بھائی. 25 کروڑ لوگوں کا رکاوٹ، حکمرانوں کے عمل میں، قول میں اور فعل میں تضاد، حکمرانوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے 88 میں میٹرک کی ہے. میں نے اس زمانے میں دیکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ نواز شریف کی جو پارٹی ہے پی ایم ایل این، میں پرسنل اسپیسنگ کو بات نہیں کرتا، ان کا رویہ کیا تھا. میں اگلے روز سن رہا تھا کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کو، انہوں نے کہا جی میں نے فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی سے کئی بار بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آنسوؤں کے ساتھ جاتے دیکھا. یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی پی ایم ایل این، مجھے ان کے ووٹ بینک سے بھی انکار نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ کے تجربے سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اپوننٹ کو برداشت نہیں کرتے. لیکن آپ نے تو آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کر لی ہے نا سر، اب آپ لوگ بھی کچھ کر لیں پھر چارٹر. سر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ پاکستان کے وسائل پر قبضے کا چارٹر ہے. دونوں آپ رضا ہارون صاحب کی جماعت سے کیا ہے، آپ ان کی ابھی کہہ رہے تھے کہ محترمہ صاحبہ آنسو سے روتی تھی تو انہوں نے کر لیا چارٹر آف ڈیموکریسی. سر کتنے تجربے کار لوگ ہیں، کیسا چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہ آئی ایم ایف نے سینکڑوں صفحات کی رپورٹ شائع کر دی کہ یہ دونوں جماعتیں مل کے کر کیا رہی ہیں. پیپلز پارٹی جتنا بھی ڈسٹینس کرے، ہاں وہ ویسے آج آپ کو پتا ہے پریس کانفرنس کی ہے پوری وزیر خزانہ صاحب نے، اس پہ کہا ہے کہ وی آسک فار اٹ. بار کہ وہ انہوں نے کہا سسٹمز کے گیپس ہیں، یہ آپ نے اہم نکات اٹھائے. انفارچونیٹلی نو ایم رننگ شارٹ آف ٹائم. تینوں موزز میں مانا کا بہت بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کا لیگ اور رضا ہارون صاحب کا بھی. اور اینڈ میں ٹیک اوے یہی ہے ساری پولیٹیکل ڈسکورس کا کہ بات جب میز پر بیٹھ کر حل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے لفظی جنگ، اس کے لیے سڑک کو گرم کرنا، دھرنا، احتجاج وہ بے سود ہے. اور بالخصوص ایسے حالات میں جہاں ہمیں معاشی، داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھیں گے ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار ہیں حسن العربی صاحب نے. ان کا بہت شکریہ پروگرام سجدے میں وقت دینے کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قربان بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. حسن العربی آپ سے بات کریں گے. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے، چونکہ ہم ذرا غزہ پہ فوکس کرتے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان تیار ہے اپنی فوج بھیجنے کے لیے امن قائم کرنے کے حوالے سے، لیکن اگر حماس کو غیر مسلح کرنے کی بات ہے تو اس حوالے سے ہم تیار نہیں ہیں. غزہ پیس پلان ہم سب کے علم میں ہے کہ وہ شد و مد سے آیا، لیکن اس پر ابھی کلی طور پہ عمل نہیں ہو پا رہا اور اسرائیل کی جانب سے جاریت کا سلسلہ جاری ہے. اس بیان کو آپ کس طرح لیتے ہیں اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ.
دیکھیں جو بیان ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور بہت اسٹریٹ فارورڈ بیان ہے، جس میں پاکستان نے جو پروپیگنڈا پچھلے کچھ عرصے سے ہر جگہ سے کیا جا رہا تھا پاکستان کے خلاف، یا پاکستان کے انیشیٹوز جو اس غزہ کے پیس پروسیس میں، پیس پلان کی بات نہیں کر رہا، جو غزہ کا جنیرک پیس پروسیس ہے جس میں ہر مسلمان ملک کی طرح پاکستان بہت فرنٹ فٹ پہ آ کے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ غزہ کے اندر امن آنا چاہیے، فلسطین میں امن آنا چاہیے. تو اس میں یہ جو بیان ہے وہ پاکستان کا جو پرانا موقف ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا اور بہت کلیئرٹی کے سامنے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے غزہ اور فلسطین کے معاملے میں، اور پاکستان ہر ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان کسی میں اس معاملے کے اندر فریق نہیں بنے گا. مطلب حماس کو پاکستان جو ہے وہ ڈسارم نہیں کرے گا. اگر کسی کو بھی یہ وہم یا اس کا یہ خیال ہے تو پاکستان ایسا کچھ کرنے والا نہیں ہے. ایک تو یہاں پہ بڑی کلیئرٹی پاکستان نے دے دی، اس لحاظ سے یہ بیان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دور رس ہے. دوسری بات یہ کہ جو غزہ کا پیس پروسیس، جو پیس پلان ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا، اب بات یہ ہے کہ غزہ کا مسئلہ تقریباً 70 سے 80 سال پرانا ہے، فلسطین کا جو ایشو ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ بڑے سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، بہت ساری طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہیں اس سارے پروسیس کے اندر. سو غزہ کے معاملے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے وہ بہت دور رس اس کے نتائج، آپ مطلب اس میں پلان یہی کیا گیا ہے کہ اس کی امپلیکیشن میں غزہ اور فلسطین کا مسئلہ مکمل طور پہ حل کروایا جائے. لیکن اس کا جو سٹارٹنگ فیز ہے، مطلب جو پری ریکوزٹ ہے اس پلان کے اگلے جو ملٹیپل 10 15 20 سٹیپس جتنے بھی ہیں جو فیوچر میں ہونے ہیں، اس کا پری ریکوزٹ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غزہ میں سیز فائر اچیو ہو، غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ختم ہو، غزہ میں جو فوڈ جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ختم ہو. اور یہی اس وقت تک پرائمری ٹارگٹ ہے مسلمان کنٹریز کا بھی اور غزہ اور فلسطین کے لوگوں کا بھی. اگر آپ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی بات کریں تو ان کا بھی اس وقت صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ سیز فائر ہو، اس کے بعد پھر باقی پروسیس وہ تو لینتھی ہے، لمبا ہے. جب اس طرح کے کچھ معاہدے یا اس طرح کے پیکٹ سامنے آتے ہیں تو اس میں بیک اینڈ فورتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائلاگ اور نیگوسیشنز ہوتی ہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ وننگ سائڈ پہ ہیں، کبھی لگتا ہے کہ آپ سے جو کمپرومائزز کروانے کا کہا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، پھر آپ اس کو اوور کم کر کے آپ دوسروں سے کمپرومائز زیادہ کرواتے ہیں. تو یہ ایک لینتھی پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے، اس کے ملٹیپل راؤنڈز ہوتے ہیں اور اس کے بھی ملٹیپل راؤنڈز ہوں گے. لیکن پرائمری اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ روکے. اگر وہ نہیں رکے گا تو یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا. پولیٹیکل ول ہے اسرائیل حکومت کی کہ وہ اس کو روکے، کیونکہ وہ تو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں آپ نے ریفلیکٹ بھی کرنی ہوتی ہے اپنی پولیٹیکل ول. آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے نیتن یاہو کی، اس نے پروان چڑھا رائٹ ونگ سوچ کو. اب اس پہ اگر ان کی پولیٹیکل ول کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح اس کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی سیز فائر کی. دیکھیں جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں اس وقت ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل ریالٹیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہے وہ رکے تو اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے. نیتن یاہو یہ بالکل بھی نہیں چاہتا. نیتن یاہو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسرائیل جو مڈل ایسٹ کے باقی ممالک ہیں ان پہ حملے کرنا بند کرے، جس طرح ایران پہ ہوا، جس طرح قطر پہ ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میری بات نہ کریں، فارمر امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، ایران پہ حملے کے دوران انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، وہ نیتن یاہو اپنا اقتدار بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اسرائیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیتن یاہو کی پولیٹیکل ول کسی صورت بھی نہیں ہے کہ وہ غزہ کے اوپر جینوسائیڈ جو ہے اس کو روکے. لیکن نیتن یاہو کو آرم ٹویسٹ کیا جائے امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کے اندر بھی. ہی از ناٹ اے پاورفل پرائم منسٹر اینی مور. اس کی کنیسے میں اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا ہے. اس کی جوڈیشری جو ہے وہ نیتن یاہو پر ویٹ کر رہی ہے کہ کب اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنا کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. 1% سے زیادہ اسرائیلی پچھلے 2 سال میں پرماننٹلی اسرائیل چھوڑ کے چلے گئے. سو اسرائیل ایک بہت اس وقت کمزور اس صورتحال میں ہے. اور دوسری طرف سے آپ امریکہ کی طرف سے بھی جو پریشر آ رہا ہے، مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی جب اس نے یہ کہا کہ ہم ویسٹ بینک کو، اسرائیلی نے کہا کہ ہم ویسٹ بینک کو انیکس کر لیں گے، تو کس طریقے سے مارکو روبیو نے اگریسولی اس کو کہا کہ صرف اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. ٹکل کارلسن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے بیانات آپ سنیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کس طریقے سے بہت بڑا ڈیوائیڈ آ چکا ہے اس وقت امریکہ کی پریزنٹ لیڈرشپ میں اور اسرائیل کی قیادت میں. سو اس ساری سچویشن کے اندر فورس کیا جائے گا نیتن یاہو کو کہ وہ جینوسائیڈ کو روکے. ادروائز ان کی کوئی پولیٹیکل ول موجود نہیں ہے کہ انہوں نے روکا. اس میں آپ نے جو بات کی قربان بلوچ صاحب، یہ جو فورسڈ پیس ہوتا ہے، مطلب کہ آپ فورس امپوزڈ قسم کا، وہ پائیدار ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا $1 ملین کوسچن ہے کہ وہ پائیدار ہوگا جو آپ پہ
جو ہے وہ ٹھونسا جا رہا ہے ان اے وے، اگر میں صحیح اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ دل سے نہیں چاہتے تو وہ کیا پائیدار ہوگا ایسا امن؟ امریکہ اور وہ اتحادی بھی ہیں اسرائیل کے اور باقی جو ممالک ہیں ان کو یہ فورس کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے اسرائیل نے غزہ کے حوالے سے جو کچھ بھی کیا انہوں نے وائلیشن کی، انہوں نے اقوام متحدہ کے قوانین کی وائلیشن کی، انہوں نے ہیومن رائٹس قوانین کی وائلیشن کی، اور انہوں نے دنیا کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی ہیں ان کی بھی وائلیشن کی۔ جو پیس پیکٹ ہوا اس کے بعد بھی وہ وائلیشن کر رہا ہے، اور جبکہ حماس اور باقی جو فریقین ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور باقی جو ثالث ہیں ان کو ان کی کان پھٹائی کرنی پڑے گی نیتن یاہو کی، کیونکہ یہ صرف ایک غزہ کا ایشو نہیں ہے۔ اگر اقوام متحدہ طاقتور ممالک ساری دنیا ایک ملک کی جارحیت کو نہیں روک سکتے، تو دنیا میں اگر آگے مستقبل میں کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر یہ دنیا کے لیے چیلنج ہے، ہیومنٹی کے لیے چیلنج ہے۔ تو اس لیے ہر صورت میں اس کو بائی فورس بھی نیتن یاہو کو، اسرائیل کو اس پیس پیکٹ پہ عمل درآمد کروانا پڑے گا۔ آپ سے یہی سوال ہے حسن کہ یہ آپ نے کہا نا امپوزڈ ہے، تو یہ اب تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی بھی اس کو سینکٹریٹی حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی ڈیوریبلٹی انڈیوریبلٹی پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پائیدار رہے گا یہ؟ جی نجم صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ جو پیس انفورسڈ ہوتا ہے وہ اس کی سسٹینیبلٹی یا ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر پوری دنیا میں اب پی ایچ ڈی ہوتی ہے پیس اسٹڈیز پہ، اور پیس اگر آپ دیکھیں تو میں ایک اسٹیٹمنٹ ایک ویسٹرن ایک تھنکر ہیں ان کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں دیر از نو پیس وداؤٹ وار، جنگ کے بغیر کوئی امن نہیں آ سکتا۔ اور آپ اگر پوری دنیا میں بھی آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں، آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو امن یا پیس لے کے آنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ طاقت اور وہ اختیار ہو کہ آپ اس پیس کو امپوز کر سکیں۔ انٹرنیشنل لا موجود ہے، ہیومینیٹیرین لاز موجود ہیں، یو این چارٹر موجود ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو اسرائیل کے اوپر وہ امپوز کر سکے۔ آج آپ کا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں اس وقت جو امن ہے، جو جنگ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ فورس موجود ہے جو امن کو، پیس کو انشور کر سکتی ہے۔ اس فورس کی کمی آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے وہاں پہ پیس نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو آنسر یور کوسچن کہ پیس سسٹینیبل ہوگا یا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس فورس کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے یا نہیں۔ دیٹس اے کی۔ بہت آپ نے زبردست نقطہ اٹھایا، بہت شکریہ نوازش حسن العربی آپ کا، قرمان بولو صاحب آپ کا، کہ آپ اس اہم موضوع میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ویورز چلتے چلتے یہی ہے جو حسن العربی نے کہا کہ اگر وہ ہمارا اور بھارت کے درمیان جو اس وقت امن ہے مار کے حق کے بعد، اگرچہ وہ بہت بونگیا بیچ میں مار بھی رہے ہیں اور سندور 2 کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو انہوں نے مار 4 روزہ وار میں کھائی ہے آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے، اس کی وجہ سے اب وہ جو ہے ہزیمت کا شکار ہے۔ اور یہی فارمولہ اگر امریکہ اسرائیل کو آنکھیں دکھائے گا تو تب وہ جو ہے وہ سیز فائر پہ کاربند رہے گا، ادروائز جو ان کی ذہنیت ہے اور جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو جینوسائیڈل ان کی اپروچ ہے اس پہ وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اسی کلمات کے ساتھ اس ہفتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے سید انوار الحسن اور سچ ٹی وی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔